बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वाक़े को इमाम हन्बल ने नकल किया है। एक दिन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा एक औरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और वो औरत इस कदर रोई, मेरा जी भी भर आया तो मुझे इस पर तरस आ गया। वो औरत अर्ज़ गुज़ार हुई, मुझे डर है कि मैं हिलाकत में जा पड़ी हूँ, क्यों न कि मेरा खावंद छोड़कर कहीं चला गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो वो सब कुछ करे जिसका मैं तुझे हुक्म दूँ तो तेरा शौहर तेरे पास लौट आएगा। सैर ऐसे असर को कहते हैं जिसका सबब ज़ाहिर ना हो, खवा मानवी कोई सबब हो, जिसे ख़ास कलमात का असर ये गैर महसूस चीज़ों का हो, जैसे जन्नात, शयातीन वगैरह का असर। बस इन चीज़ों के असर से हज़रत अंबिया इकराम भी मुतासर हो सकते हैं, जैसे ज़ाहिर असबाब का असर इन पर ज़ाहिर होता है। इसमें ईमान के क़वी या ज़ईफ़ होने का दखल नहीं, बल्कि इस बाब की तासीर का दखल है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर के असर का होना हादीसे सहिया से साबित है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबैद यहूदी और इसकी बीवी ने जादू कर दिया था। इसके बाद आपको ऐसे लगने लगा था कि आप किसी काम को कर चुके हैं, जबकि आपने वो काम नहीं किया होता था। यहाँ तक कि एक रोज़ आपने हक ताला से दुआ की। इस पर सूरत नास और सूरत फलक नाज़िल हुई, जिनमें एक ही आयत 5 आयतें और एक ही 6 आयतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से सहर का मौका भी मालूम करा दिया गया था। चनाचा वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें निकली जिनमें सहर किया गया था, और इसमें एक दांत का टुकड़ा भी निकला जिनमें गहरे गिरे लगी हुई थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरतें पढ़ने लगे, एक एक आयत पर एक एक गिरा खुलने लगी। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर शफायाब हो गए। मज़ीद तफसील के लिए रूहुल मानी दर मंसूर और शुबात हदीस में मौजूद है। इब्ने उमैर ने हिशाम से और उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत की, कहा कि रसूल पाक पर बनी ज़रीक़ के यहूदी लिबाद बिन आसम ने जादू किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, हालांकि वो काम करते न थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर फरमाया कि आयशा, तुझे मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ले जलाल ने मुझे वो बतला दिया जो मैंने इससे पूछा। मेरे पास 2 आदमी आए, एक मेरे सर के पास बैठा और दूसरा पाँव के पास। वो दोनों फरिश्ते थे। जो सर के पास बैठा था, इसने दूसरे से कहा जो पाँव के पास बैठा था। इसने सर के पास बैठे हुए से कहा, इस शख्स को क्या बीमारी? वो बोला कि इस पर जादू है। इसने कहा कि किसने जादू किया? वो बोला कि लुबैद बिन आसिम ने। फिर इसने कहा कि किस में जादू किया है? वो बोला कि कंघी में। और इन बालों में जो कंघी सी जड़े और नर खजूर के गाबे के रेशे में। इसने कहा कि ये कहाँ रखा है? वो बोला कि जी अरवान के कुएं में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ इस कुएं पर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह की कसम, इस कुएं का पानी ऐसा था जैसे मेहंदी का जलाल, और वहाँ के खजूर के दरख्त ऐसे थे जैसे शैतानों के सर। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जला क्यों नहीं दिया, यानी वो जो बाल वगैरह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो अल्लाह ने ठीक कर दिया, अब मुझे लोगों में फसाद भड़काना बुरा मालूम हुआ, बस मैंने हुक्म दिया और वो दफन कर दिए गए। जादू के मतलब इमाम हाकिम ने मुस्तदरिक में और इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक वाक़या रवायत किया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक की वफ़ात के थोड़े अरसे बाद 2 मताता जंदल के बशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जादू के मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब इस औरत ने रसूल पाक को नहीं पाया तो मैंने इसे इस कदर रोते देखा कि इसके रोने की शिद्दत से मुझे तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत में जा पड़ी हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने
اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کام اٹھی کہ خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی۔ یوں ہی ان دونوں کے پاس واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں نہیں۔ پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کوئی کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا، یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کی گلبند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا اور آسمان کی طرف چلا گیا، اب تو لوٹ جا۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں ضرور بتایا، اب جو چاہے گی وہ ہو جائے گا، یعنی گندم کے دانے لیجیے اور ان کو زمین میں بو دیجیے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا کہ نکل آ تو پودا نکل آیا۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پیس کر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہوں نے بھی اس بارے میں معلوم تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر الشر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اور اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح اسے روکتے۔ جب وہ نہ رکتا تو اسے مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا۔ یہی اس عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں نقل کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی موطا میں یہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین سخت بیمار ہو گئیں اور چارپائی پر پڑ گئی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا تو اس نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی ہلاکت کا ہوا ہے۔ ام المومنین نے پوچھا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور اس وقت وہ آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً قریب کے گھروں میں ان کی علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعہ میں نے ام المومنین پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مدبراہ بنا دیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے ہلاکت کرنے کی کوشش کی۔ مدبر اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے آزاد تو نہیں کیا تھا؟
صرف مدبرا ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدعورہ ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کی وفات سے مشروط تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں، اور میری آزادی کا ایک ہی رستہ تھا، اور وہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت فضائل میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، جس کا ثبوت بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، تو نبی کریم نے جواب دیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا۔ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں کون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لحاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت تخیل نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے ہوئے انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ اپنے والدین سے مشورہ لے لو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ میں تو بلا شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دار الآخرت چاہتی ہوں۔ تو باقی ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کی۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل افق کے بہتال سے بری کر کے ان کی برات وحی نازل فرما دی، جو مسلمانوں کے گھروں اور ان کی نمازوں میں قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک باز عورتوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا، اور یہ بتایا کہ ان کے بارے میں جو بہتان لگایا گیا ان میں ان کی بہتری تھی، نہ کہ کوئی شر اور عیب، اور نہ ہی ان سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی شان و منزلت میں اضافہ فرمایا اور ان کی قدر و منزلت اونچی فرمائی، اور آسمان و زمین میں بسنے والوں میں اس کی بنا پر کتنی فضیلت منقبت حاصل ہوئی اور اچھا ذکر باقی رہا۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہو تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے تھے تو وہ حل ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ان کی باری والے دن ان کی گود میں وفات پائی اور ان کے گھر میں دفن ہوئے۔ شادی سے قبل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر دکھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پورا کرے گا۔ اور ان کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ آپ اپنے محبوب ترین زوجہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہے اس آدمی کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص 100 مرتبہ پڑھے اس کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص 500 بار پڑھے اس کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں محل مل جاتا ہے، اور ان پر اور یا ان کی اولاد پر کوئی جادوئی اثرات نہ ہوں گے۔ جو شخص 1000 مرتبہ پڑھے اس کی قبر اللہ تعالیٰ بہت وسیع فرما دیتا ہے، ان کو فرشتے روز محشر ایک اونٹنی پر سوار کر کے لے جائیں گے اور ان کی اولاد کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کی ہر خواہشات کو منظور و قبول فرمائے، آمین یا معزز سامعین گرامی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔